बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। मोहतरम सामीन हज़रात, आज की नशिस्त में क़ुरबानी के मुताल्लिक़ गलत फ़हमियों पर गुफ्तगू होगी। एक इंसान जब कलमा पढ़ता है और दायरा इस्लाम में दाखिल होता है तो फिर वो आज़ाद नहीं होता बल्कि इस्लामी तालीमात का पाबंद रहता है। अब उसके लिए शरीयत का हुक्म ये है कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक बसर करे। जहाँ भी अल्लाह का हुक्म सामने आए वो वहाँ अपनी गर्दन झुकाए, वहाँ अक़ल का सहारा न ले, बल्कि ये समझे कि ये मेरे मालिक का हुक्म है। और जहाँ भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत सामने आती है वहाँ क़त्अन वो अक़ल का सहारा न ले, बल्कि ये समझे कि इसी में मेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है और मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है, उस पर अमल करे। शरीयत का ये हुक्म है, शरीयत का ये हुक्म है कि किसी भी हुक्म के बारे में ऐसी कोई गलत फहमी ना हो कि इसमें मसलहत क्या है, इसमें हिकमत क्या है और वहाँ अक़ल का सहारा वग़ैरह। शरीयत ने इससे मना कर दिया। हिकमत और मसलहतें तलाश ना करे। अक़ल में समझ में आए तो ठीक है, समझ में ना आए तो समझे कि अल्लाह का हुक्म है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उस हुक्म पर अमल करें और उस सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, बाकी नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर बारिशें कम हो जाए या बंद हो जाए, जब कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, कहत साली मुसल्लत हो जाती है, इंसान पानी के लिए परेशान होते हैं, जानवर भी, खेतियाँ ख़राब हो जाए, ऐसी कोई सूरत हाल या ऐसी सूरत हाल का अंदेशा हो तो शरीयत ने हमें क्या तालीम दी है? शरीयत ने सलात इस्तिस्क़ा का हुक्म दिया कि एक मैदान में बड़े और छोटे सब जमा हो जाए, इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, सलात इस्तिस्क़ा पढ़े। अब इंसानों को और मुसलमानों को हुक्म ये है कि वो इस हुक्म की पाबंदी करें, नतीजा अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दे। बाकी अल्लाह ने फिर बारिश बरसानी है, नतीजा यहाँ अक़ल का सहारा नहीं लेना। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करें। इसी तरह एक रिवायत में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में पानी की ज़रूरत थी। सहाबाए कराम तशरीफ़ लाए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमें ज़रूरत है पानी की। आपने उन्हें हुक्म दिया, फरमाया कि एक मैदान में जमा हो जाए। सब जमा हुए और तौबा और इस्तिग़फ़ार किया और उसके बाद सलात इस्तिस्क़ा भी पढ़ी, जो मख़सूस नमाज होती है। फिर जब सहाबाए कराम वापस होने लगे तो मस्जिद में पहुंचने से पहले पहले बारिश शुरू हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को देखा, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें थी, आपके चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट थी। और आपने फरमाया अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्नी अब्दुल्लाह व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। अब देखिए, यहाँ मुसलमान को ये हुक्म है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करे, हिकमत और मसलहत को तलाश ना करे। मिसाल के तौर पर अब ये क़ुरबानी का मामला है। बहुत सारे लोग हैं जो सीधे सादे मुसलमानों को शुकूक व शुबहात में डाल रहे हैं, क़ुरबानी के मुताल्लिक़ शुकूक पैदा कर रहे हैं। एक सवाल ये किया जाता है जी कि अगर इस तरह तसलसल से जानवरों को ज़बह किया गया, हलाल जानवर कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। और एक
یہ بھی ایک شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ جی اتنا زیادہ پیسہ بہایا جاتا ہے پانی کی طرح، اگر اس پیسے کو رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کیا جائے، فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے، اسپتالوں کی تعمیر، مسافر خانوں کی تعمیر اور یتیم اور غریبوں پر خرچ کیا جائے تو ظاہر بات ہے اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے جہاں بھی اسلام کا ایسا کوئی حکم آتا ہے جہاں خرچ کا تقاضا ہو، وہاں اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن یہ فحاشی اور عریانی کے جو اڈے قائم ہے، جہاں فضول پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، وہاں اس قسم کے سوالات ان لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتے۔ جو ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسلام کے حکم کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ کھیل کے میدان میں کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اور ناچ گانے کے میدانوں میں کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، فحاشی عریانی کے نام پر کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، وہاں یہ اعتراض نہیں ہوتا۔ غمی اور خوشی کے موقع پر فضول رسموں میں کتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے، وہاں یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم ہے قربانی کا، وہاں لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس قسم کے شکوک ڈالے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی ملحد قسم اور گمراہ قسم کے لوگوں کی سوچیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کیا جائے، یتیموں غریبوں کے لیے سہارا بنے، ان پر خرچ کیا جائے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب اپنا روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فرشتے دعا دیتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ یہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے، قربانی اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ اب یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی غریب طبقہ موجود تھا، آپ نے اس وقت یہ تعلیم نہیں دی کہ حج کی بجائے پیسے جمع کر کے غریبوں کی مدد کرو، آپ نے وہاں یہ تعلیم نہیں دی کہ قربانی کی بجائے آپ پیسے جمع کر کے غریبوں کے ساتھ تعاون کرو، بلکہ آپ نے فرمایا من وجد سعة لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، فرمایا جو صاحب حیثیت ہے اگر اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ آپ نے تو ناراضگی کا اظہار فرما دیا۔ تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے۔ دراصل جن لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی احکامات کی اہمیت نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ قربانی کتنا بڑا حکم ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا عید الاضحیٰ کے دن مسلمان جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال میں اللہ کے ہاں قربانی کا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، یہ جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فرمایا ایک شخص جب قربانی کرتا ہے اور قربانی کے جانور کا خون جب زمین پر گرتا ہے تو وہ زمین پر جو قطرہ گرتا ہے وہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت پہلے ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا،
خوشی سے قربانی کرے، اس پر پریشان مت ہو، اللہ کی طرف سے اتنا اجر۔ علماء نے لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک شخص اگر کروڑوں اربوں کے حساب سے پیسہ خرچ کرے غریبوں پر، اور ایک مسلمان قربانی کرتا ہے تو قربانی والے کا ثواب زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس دن محبوب ترین عمل قربانی کا عمل ہے، اور قربانی کرنے والے نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب صحابہ اکرام کے ذہنوں میں یہ سوال آیا، یا رسول اللہ فالصوف، جس جانور پر بہت زیادہ بال ہو، اون ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، جس جانور کے جسم پر زیادہ سے زیادہ بال ہو، فرمایا زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملے گی، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اب یہ عجیب سوال کیا جاتا ہے، جی جانور ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا، اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، یہ عجیب سوچ ہے کہ جانور ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اس چیز کو پیدا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، زمین سے بھی پانی نکلتا ہے، بارش کی صورت میں آسمانوں سے بھی پانی برستا ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے رہے ہیں، اس کی پیداوار اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب دیکھیں عجیب بات ہے، یہ لوگ سوال کرتے ہیں اور عقل کا سہارا لیتے ہیں، لیکن عقل کا سہارا بھی یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ تر جو قربانی کی جاتی ہے، جانوروں کی قربانی، مثلا بکریوں کی قربانی کی جاتی ہے، دیگر گائیں بیل وغیرہ کی قربانی کی جاتی ہے، تو عقل کی سوچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ جانور کم ہوتے، عقل کا تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جانور کم ہو جاتے، اور اس کے مقابلے میں جو کتے ہیں، بلیاں ہیں، وہ آزاد ہے، تو عقل کا فیصلہ یہاں یہ ہونا چاہیے کہ ان کی تعداد زیادہ ہو، چونکہ ان جانوروں کے بچے بھی کم پیدا ہوتے ہیں، ان جانوروں کے بچے بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، ذبح بھی کیا جاتا ہے، پھر بھی ان کی تعداد باقی کتوں اور بلیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، متصرف ذات اللہ کی ذات ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا وہ بعد میں ہوتا ہے، اور ماں کے سینے کے اندر دودھ پہلے آتا ہے۔ تو یہ عجیب قسم کے ملحدانہ قسم کے شکوک و شبہات ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کو بھی ہم سمجھائیں اور خود بھی اس قسم کے شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں پر ہم توجہ نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق